बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान रोही। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो मेरी सुबह है वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। बड़ी मुश्किल से मैं आज प्रोग्राम करूँगी कि आज मेरी वालदा की बरसी है और तो मैं जितने भी मेरे नाज़रीन देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और एक माँ का मुकाम होता है ना, वो शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो रिश्ते हमारे बड़े करीबी होते हैं, जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि वो कितनी कीमती रिश्ते हैं आपके। आजकल हम लोग देखते हैं कि हम ना अपने पेरेंट्स के बिल्कुल भी करीब नहीं होते हैं। एक मोबाइल ऐसी वाहिद चीज़ हमारे पास आ गई है जिसकी वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स के लिए स्पेशली टाइम नहीं है। तो खुदारा जिनके पेरेंट्स हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये आपके कीमती असासा है। मैं समझती हूँ आपके साथ जो इनका एक रिश्ता है, जो वो बहुत प्यारा रिश्ता है। और स्पेशली जो बेटियां होती है ना, वो हमारे सराइकी में कहते हैं ना कि बेटियां माँ दे नाल सोहणियां लगदियां, ते मावां हमेशा बेटियां दे नाल सोहणी लगदियां। मैं समझती हूँ ये अगस्त का महीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली डेट जब 22 अगस्त आती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को संभालना, क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत आज भी, और मैं जिस मुकाम पे आज बैठी हूँ और इसके पीछे उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट रही। और अगर वो ना मुझे सपोर्ट करती तो शायद मैं यहाँ पे ना होती। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है कि मुझसे एक्सप्लेन भी नहीं होगा कि वो फीलिंग्स मैं अपनी किस तरह एक्सप्लेन करूँगी। तो इस सबके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माएँ बड़ी कीमती होती हैं, माँओं जैसा प्यार आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज शाहिद महमूद अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी दारुल अमान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। माज़रत मेरी आज थोड़ी सी कंडीशन अपनी बहुत ज़्यादा इस तरह की है कि मुझसे बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं होने को जा, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर आना भी है, आपकी जॉब है ऐसी, यहाँ पर बड़ा मुश्किल टाइम है। अल्लाह खैर करेगा, आप सब्र कीजिए और हमारी दुआएं भी उनके लिए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और वालिदैन का जो मकाम है वो उससे तो कोई भी इनकार ही नहीं है, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। और हम तो दुआ गो हैं, जितने व्यूवर हैं ये चैनल देख रहे हैं उनसे भी यही है कि वो आपकी वालदा मोहतरमा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे, और आप भी अल्लाह आपको सब्र जमील दे। 9 साल कंप्लीट हो गए उनको, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। बिल्कुल, टाइम गुजरते पता नहीं चलता। कहते माँ जैसी वो चीज़ नहीं, मैंने उस जैसी औरत नहीं देखी, यकीन करें। इतनी हम्बल, इतना प्यार करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। बस वो लामाला बात है जी, अटैचमेंट की बात भी है। माएँ तो फिर सबकी प्यारी होती हैं। हाँ, और जो मिसिंग हो जाती है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाती है, उनको याद रखना, फिर उनके साथ वो तरोताज़गी जो उनकी यादों की होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपको सब्र जमील दे। सेकेंडली इतना एक मुश्किल वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। एक तो हमारी मुल्क की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो ख़राब है, तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सेकेंडली सैलाब आया हुआ है, आधे लोग जो हैं वो अपने इस चक्कर में हैं कि इक़्तिदार के चक्कर से ही नहीं कर रहे, चीज़ें इतनी बिखरी हुई हैं। और उधर हम लोग देखते हैं इतने लोग बेघर हो गए हैं, लोगों की इतना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशी चले गए हैं। मतलब एक अजीब सी अफरा तफरी वाला इस टाइम माहौल है। ऐसा लगता है जैसे ये क्यामत ही है किस्म की, कि जिसमें आप देख लें कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। बिल्कुल। मैं कल एक पिटीशन सुन रहा था,
وہ کہتے ہیں جو مر جاتا ہے نا اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے. جو ہمارے سیلاب کے متاثرین ہیں، خصوصاً سیلاب تو بلوچستان میں بھی آیا ہے، سندھ میں بھی آیا ہے، جو افیکٹ ہمارا ساؤتھ پنجاب ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب، اس کے تو حالات بڑے برے ہیں. اور وہاں پر لوگوں کے مال مویشی بھی گئے، لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، پانی میں بہہ گئے ہیں، ایون کہ انسانی جانیں بھی اس میں پانی میں بہہ گئی ہیں، اور لوگ بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے جو بھی بات کی، آئیڈینٹیفائی کیا، سامنے لائی بات، وہ یہ کہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو تو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، اپنی کرسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ دن تھے ان متاثرین کے، ان مظلومین کی امداد کرنے کے. تو خاص کر جنوبی پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. ہم نے خود وزٹ کی ہیں، میں رابطے میں ہوں وہاں مختلف علاقوں میں لوگوں کے ساتھ. تونسا کی بات کر لیں، آپ فاضل پور کی بات کر لیں، راجن پور کی بات کر لیں، ان کے نواحی جو مزاوات ہیں ان کی بات کر لیں، تو ہر طرف نا ایک مایوسی ہی مایوسی ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کوئی آئے ان کی مدد کرے. اس میں کوئی شک نہیں، کچھ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کی امداد کے لیے، لیکن ابھی بڑے پیمانے پر امدادی کاموں کی ضرورت ہے. اور میں عرض کر چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے سیلاب کی اسی طرح کی کیفیت آئی تھی. اس وقت سماجی اداروں میں پاکستان پر اور غیر ملکی سماجی اداروں کی پاکستان میں کام کرنے پر پابندی نہیں تھی، اتنی زیادہ مانیٹرنگ تھی، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آئے، ریسورسز لے کر آئے اور انہوں نے آ کے ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا. آج چونکہ ہمارے ملکی نظام کی وجہ سے اور باقی کچھ قوانین کی وجہ سے سماجی ادارے بھی کام کرنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی مانیٹرنگ، پھر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، پھر ان کو جواب دہی. تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہم لوگوں کی مدد بھی کریں پھر ان کی پیشیاں بھی بھگتیں تو بہتر گھر بیٹھے رہیں. تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ حکومت سے اپیل کی ہوئی تھی کہ خدا را سماجی اداروں کو بلائیں، دنیا کے اداروں کو بلائیں، لوگوں کی توجہ اس طرح مبذول کروائیں. ہمارے ریاست کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں تو باہر کے لوگوں کو کہیں کہ وہ آئیں، لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ہاں جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، ہمیشہ یہ زکوٰۃ خیرات نکالنے والے، ان کا دنیا میں ٹاپ پہ ان کا نام ہے. تو اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے، ان کو موٹیویٹ کر لیا جائے تو ہم لوگ بھی کافی ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ بھی کافی ہیں ان کی امداد کے لیے. لیکن شرط ہے کہ ابھی لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا، کیسے لوگوں کو انوالو کیا جائے. انوالومنٹ ہوتی ہے ریاستی اداروں کی موٹیویشن کے بعد، موبلائزیشن کے بعد. سماجی جو ادارے ہوتے ہیں، جو شہری جو ہوتے ہیں، وہ اپنے محدود وسائل کو سامنے رکھ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن کام اس وقت جو بڑے کام کی ضرورت ہے وہ ریاستی ادارے کرتے ہیں. ریاستی ادارے جو ہیں، خاص کر حکومتیں جو ہیں، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے، ان کو تو آپ نے دیکھا ہے جو ہماری جو سیاسی ابتدی کی صورتحال ہے، ان کو تو لگی ہوئی ہے اپنی کرسی گرانی ہے، کرسی اٹھانی ہے، اقتدار میں بیٹھنا ہے یا اقتدار سے کسی کو الگ رکھنا ہے. اسی کشمکش میں وہ مارے جا رہے ہیں جو بیچارے متاثرین ہیں. ہاں جی، میں دیکھ رہی تھی کل کہ جو ایک بے بسی کا حال ہے، ان کتنی انسان کتنا بے بس ہوتا ہے. یقین کریں، مطلب آپ کے سامنے آپ کی چیزیں جو ہیں، آپ کے جو پیارے ہیں، جیسے جانی نقصان ہوا وہ جا رہے ہیں، لیکن آپ اتنے بے بس ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. میں کہتا ہوں جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جو لوگ ہمیں لائیو ویڈیوز بھیج رہے ہیں، وہ تو دیکھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کے آنسو بہنا شروع، لگتا ہے کہ ایسے ابھی آنسو نکل آئیں گے کہ ان بیچاروں کی یہ صورت ہے. ہم اگر شہروں میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر فیض یاب کیا ہوا ہے، کچھ عنایات ہم پر کی ہوئی ہیں، تو ہم اس میں سے کچھ حصہ اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکال لیں. جو میں آپ کو بات بتاؤں، جو ہمیں وہاں سے کوئی ڈیمانڈز آئی ہیں نا ان علاقوں سے، وہ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے بے شک پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں، آپ استعمال کیے ہوئے کپڑے ہمیں بھیجیں، ہمیں خشک راشن بھیجیں، صاف پانی بھیجیں اور کوئی میڈیسن بھیجیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ہمیں نئی نئی چیزیں خرید کر بھیجیں یا ہمیں یہ ضروریات. وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وافر ہیں، وافر نہیں بھی نہیں ہے تو ایک مہینے میں اگر آپ اپنی پاکٹ میں سے کوئی اپنے گھر کے بجٹ میں سے کچھ نکال کے ان کے لیے وقف کر دیں اور بھجوا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس ٹائم ڈیزرونگ بھی وہی لوگ ہیں. جی وہی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی جی وعلیکم السلام، میں لائن سے ہوں. جی جی تاج محمد ہے ہمارے ساتھ ڈیرہ غازی خان سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ چوٹی بالا کا علاقہ چکنندر ہے، ادھر تقریباً 16-17 ہزار کے بعد ہے. میٹھا میں جب آتی ہے تو لوگ مغرب کی طرف رہ جاتے ہیں. ادھر مطلب آنے جانے کا راستہ بالکل کلیئر کٹ یعنی کہ راستہ نہیں ہوتا، اور کافی سارے نقصان ہوئے ہیں. ادھر مکان وغیرہ، انسانوں جانوں کی مطلب بہت سارا نقصان ہوا. ادھر کوئی اس وقت تک کوئی ٹیم وغیرہ سرکاری ڈی سی او کمشنر وغیرہ کوئی ابھی تک نہیں کیا ادھر. اور کافی سارے آدمی جو ادھر بیمار تھے وہ بھی یعنی کہ وہ بالکل بے وقت بے لاچار ہوئے پڑے ہیں نا. ابھی تک کوئی نتیجہ جو ہے نا 4 دن سے 5 دن سے راستہ نہیں دے رہے مٹھامن جو ہے. صحیح، راستے بند کیے ہوئے. جی یہ راستہ بند مٹھامن جب آتی ہے تو 16-17 ہزار کے بعد چکنندر کی ہے وہ بالکل مسور ہو کر رہ جاتی ہے مغرب کی طرف. صحیح. چکنندر چوٹی بالا کا علاقہ ہے جو مطلب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 17-18 ہزار کی آبادی ہے ادھر. بالکل آدمی جب ندی آتی ہے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، حالانکہ آدمی جو ہے نا ادھر ندی کی وجہ سے شہر ڈیرہ غازی خان چوڑی زرین ادھر راستہ منقطع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے اس ٹائم لوگ ہیں، جیسے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ایریاز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. چیک اینڈ اور حکومت کی طرف سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ حکومت کی طرف سے بھی اگر ان کو امداد کی جائے یا ان کے لیے آسانیاں کی جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں یا پھر ان کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اگر ان کی سنوائی ہو سکے تو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ان بھائی نے نا بڑی اچھی بات جو ہے وہ سامنے لائے کہ راستے بند ہیں اور میلوں پر مشتمل ٹریفک بلاک ہے اور وہاں راستے کھلوانے والے ایڈمنسٹریشن کے لوگ غائب ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پر ایک تو جو متعلقہ علاقوں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو چاہیے وہ خدارہ وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے جو ان کے کیمپ آفیسز ہیں جو اے سی ہیں ان کے اپنے سکون کی زندگی کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کے لوگوں کی ریلیف کے لیے نکلیں. لوگ بلک رہے ہیں، جس نے ہاسپٹل میں جانا ہے اس کے لیے راستہ نہیں ہے، بیمار راستے میں پڑے وہ فوت ہو جاتے ہیں. وہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے وہ چاہے جو بھی علاقہ ہے، دور دراز علاقے ہیں، یہ قسمت میں ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہیں ملتی ہیں. یہی ہے نا کہ لوگوں کی عوام کی خدمت انہوں نے کر رہی ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو تھوڑا سا ریلیف کے کاموں کو تیز بھی کریں اور کاموں کو بڑھائیں بھی صحیح، اور نکالیں بیوروکریسی کو ان کے دفاتر سے. ان کو کہیں کہ جائیں لوگوں کی امداد کے لیے، کیونکہ عام پبلک تو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عام پبلک ٹریفک کے نظام کو کنٹرول نہیں کر سکتی. عام پبلک کے پاس وہ کشتیاں سیلاب کی وجہ سے بھی کافی نقصان اتنا ہوا ہے کہ سڑکیں وغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. تو وہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنا تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا، پبلک کا کام تو نہیں ہوتا. تو وہ اچھا پھر ایک اور بات جو ہے بڑی ضروری ہے کہ وہاں پر لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نہ کہوں گا کہ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو مختلف وبائی امراض کا شکار ہو چکے ہیں. وہاں ان کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر تھوڑے لگائے جا رہے ہیں لیکن بڑے نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، ایک تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی وہاں پر گئے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا لوگوں کو مسائل ہیں اس ٹائم کیونکہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرا رخ آپ کو نہیں دکھایا جا رہا ہوتا. میں کروں کہ ایک تو لوگوں کے گھر جو ہے نا پانی میں بہہ گئے ہیں، وہ تو لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ پڑے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑے. ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف ان کے ٹوٹے ہوئے مکان، ان کی وہ گارا مٹی پڑا ہوئے، وہاں پہ لوگ پناہ لینے پر مجبور ہیں. وہاں پر لوگوں کو سب سے زیادہ خیموں کی ضرورت ہے. وہاں پر پانی کے ایک پار ایک فیملی بیٹھی ہے تو ان کے کچھ افراد پانی کے دوسرے پار نہیں پہنچ پائے، ان تک نہیں پہنچے، وہ دور سے بیٹھے اور بھوک سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادویات کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر یعنی کہ ان کے کپڑے بھی بیچاروں کے بہہ گئے ہیں بیچ میں، بڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر کشتیوں کی ضرورت ہے. ہاں جی، کشتیوں کی ضرورت ہے وہاں پر. یہ ان کو انتظامیہ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد جو ہے خشک راشن لے جانے کے ساتھ ساتھ آپ پکی پکائی چیزیں بھی لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس کوئی وہاں پر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ وہ کچھ خشک. میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو کمپین چل رہی ہے وہ یہ خشک راشن دیں. بھئی ہم خشک راشن دے رہے ہیں لیکن وہ پکائیں گے کہاں پر؟ اس کا کچن کا کام تو ان کے پاس نہیں ہے وہ.
اچھا، ایک تو لوگوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے پکی پکی چیزیں بھی وہاں پر لے جائیں، اور لیکن وہاں ان کے ساتھ رویہ جو ہے جو متاثرین ہیں وہ اس وقت پوری ہمدردی کے جو ہے مستحق ہیں، ان کے ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء دیں یا باقی لوازمات ان کے پورے کریں تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ تو میں ایک اور بھی بات آج روحی کی معرفت کہنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھے، خاص کر میں ملتان کی بات کروں، کہیں بھی کسی نے کوئی کیمپ نہیں لگایا ہوا، ریلیف کیمپ۔ اچھا، تو ریلیف کیمپ اگر گورنمنٹ سے پہلے پرمیشن لے، پبلک کے لوگ بھی لگائیں تو پہلے آپ کو NOC لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی خلق خدا کی خدمت بھی کریں، پھر ان سے جا کے ہم بیوروکریسی اجازتیں بھی مانگیں، ان چکروں میں پڑے لوگ، پھر اپنے تہیں اپنی گاڑیوں میں سامان بھر کر لے جا رہے ہیں جتنی جس کی استطاعت ہے۔ لیکن ایک اچھی بات ہے، ملتان میں کچھ مثلا میں بہت ذکر یونیورسٹی کی بات کروں گا، وہاں پر سوشالوجی ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنے یونیورسٹی کے اندر ہی کیمپ لگایا ہوا ہے، وہ وہاں پر لوگوں کی ڈونیشن چیزوں کی مد میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور ادارے ہیں، جیسے میرے ادارہ ہے، ہم کوئی کیمپ نہیں لگا رہے، ہم کسی سے کوئی نقدی نہیں وصول کر رہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ بھی آپ کو راشن دینا چاہیں، آپ کو استعمال شدہ کپڑے دینا چاہیں، آپ کو نئے کپڑے دینا چاہیں، پانی کی منرل واٹر کی بوتلیں دینا چاہیں، تو ہم اپنے آفس میں اسے سٹور کر کے پھر ہم اکٹھے ہی پلان بنا رہے ہیں کہ بھی مختلف، جیسے بہت ذکر یونیورسٹی ہے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے پاس وہیکلز ہیں، ہم ان کی معرفت سامان وہاں تک پہنچوانے کا ایک پلان بنائے بیٹھے ہیں، اور جلدی انشاءاللہ ہم اس کی پھر اسی طرح میرے ساتھ جو وابستہ جو سوشل ایکٹیوسٹ خواتین ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں پورا بھرپور ایک کمپین کی، اور وہ راجن پور کے علاقے میں گئے جہاں وہاں جا کر وہ دیکھ کر، لیکن راجن پور کا علاقہ تو بہت زیادہ، لیکن وہ بیچارے وہ بھی خواتین بھی آئی ہیں تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں واپس ہو گئے تھے۔ جو کچھ ہم لے کر گئے تھے یہ تو آٹے میں نمک برابر تھا، اگر 3-4 ڈالے وہ بھر کر گئے، وہ کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ سامان پہنچایا جائے وہ کم ہے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہماری عوام کو چاہیے، ہمارے شہریوں کو، تاجروں کو چاہیے۔ میں نے کل میرا کوئی تاجر کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، ان کے ایک مرکزی عہدیدار سے کل میں نے بات کی، میں کہ جی آپ میدان عمل میں نکلیں، اپنے تاجر تنظیموں کو کہیں، بازاروں مارکیٹوں کو کہیں کہ وہ کیمپ شیمپ لگائیں، لوگوں کے لیے کچھ سامان اکٹھا کریں تاکہ پھر وہاں پہنچوائیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کے ذمہ لگائیں، کوئی بھی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو ریسورسز دی ہوئے ہیں، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ لے جائیں، مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو دیں، یہ سلسلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو کر بھی رہے ہیں۔ مزید بھی ان سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مشکل وقت ہے کہ اس میں ہم سب کو ایک ساتھ ہو کے چلنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اسپیشلی ایسے لوگوں کا جس ٹائم مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز ہم لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہے، پھر بھی ہم نہ شکرے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ لیکن ایسے لوگوں کے پاس ابھی جا کر دیکھیں اور ان کے حالات پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کن کن مسائلوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور کیا کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اچھی بات کی کہ ہم بڑی سہولیات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم بس اوقات ناشکری کا اظہار کر دیتے ہیں، ابھی ہمیں اور چیزوں کی، اگر ہم نے شکر کا انداز دیکھنا ہے نا تو ان لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت ان علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف سے پانی ہے اور پانی کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ جن کے پاس کھانے کے سامان ہے۔ کہتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے اپنے گھر سے انسان کو پیار بھی بہت ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے سیلاب آنے والے تھے، کچھ لوگوں کو جو ہے وارن بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ پہلے جو ہے وہ گھر وغیرہ اپنا خالی کر دیں تاکہ اگر سیلاب آتا بھی ہے تو آپ لوگ سیف ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک امید لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید نہیں آئے گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے یا ہماری چیزیں بچ جائیں گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہے نا ہماری ویسا ہے۔ اب گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے الارم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے سے پانی کا ریلا، لیکن وہ لوگ اینڈ ٹائم پہ جب بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس ٹائم پھر جو ہے نہیں، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہونے کے باوجود بھی پانی، قدرت کا نظام ہے، پانی کا بہاؤ جو اناؤنسمنٹ ہو چکے تھے کہ اس علاقے سے پانی گزرنا ہے، ریلا گزرنا ہے، وہ قدرتی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کا ریلا وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، اگر آتا اس علاقے کی جو کمیونٹی کو سیف ہوتی ہے، بس اوقات اس توقع کے تحت لوگ بیٹھ جاتے ہیں بھی اللہ کرے گا ہم بچ جائیں گے، بس اوقات ان ایکسپیکٹڈ طور پہ نا ایک خطرہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر بھی پانی لاتے تو بہا کے جاتا ہے، لوگوں کی فصلیں، کروڑوں روپے کی لوگوں کی فصلی پیدا شدہ فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں،
جانور آپ دیکھ لیں، جانور جو ہیں بہت نقصان وہ ہوا ہے، سارے یقین بہے کریں جا رہے میں ہیں۔ بہت زیادہ نقصان ہوا، ہاں جی، پریشانیاں جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ اس ٹائم مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ ناظرین ان سے مزید بھی جانیں گے، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہیے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ لوگ ان کی کون سے کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں، کیا رول پلے کر رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ اکٹھی سامان کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی لوگ آپ کے تھرو پہنچانا چاہیں تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پورے شہر میں اپنے دوستوں کی معرفت یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے ریلیف کے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارا آفس ہے اللہ شافی چوک پر، وہاں پر لوگ اپنا سامان، جو خاص کر میرے فیلوز ہیں، سوشل فیلوز، ان کو تو ہم نے بتا دیا ہے کہ بھئی وہ اور وہ ان کے لنک والے جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی سامان دینا چاہیں، اب سامان میں خشک راشن ہے، چاول ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، گھی ہے، اور دودھ کے پیکٹس ہیں، اور منرل واٹر کی بوتلیں، یہ تو ہو گیا کھانے پینے کی اشیاء۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کو نا لباس کی بڑی ضرورت ہے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، کیونکہ سب کچھ بہہ گیا ہے، سارا کچھ پانی کے نظر ہو گیا ہے، تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بھلے آپ نئے چیزیں کپڑے نہ دیں، استعمال شدہ دیں، لیکن دیں ضرور۔ پھر ان کے نیچے وہاں پر موسم کو اس طرح ہے کہ کوئی بیڈ کی چادریں ہوتی ہیں، کوئی تکیے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوں، کوئی ابھی وہاں پر تو ان کو کیمپس وغیرہ لگا کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، وہ چیزیں ان کی ضرورت ہے اس وقت۔ پھر اسی طرح کوئی جو خیمے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، گو کہ وہ کاسٹلی پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی ہم نے لوگوں کو اپیل کی ہوئی ہے کہ آپ ہم تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، موٹر گاڑیاں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خشک راشن کی بجائے اگر پکی پکی چیزیں یہاں سے لے کر جائیں، خاص کر کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ان کے لیے ان تک پہنچانا بھی ضروری ہو اور پھر وہ راستے میں خراب بھی نہ ہو جائے نا، پکی پکی چیزیں، تو وہ لے کر جائیں، ان کو یہیں سے پیکنگ کر کے لے کر جائیں، تاکہ ہر بندے کو پیکٹ کی صورت میں دے دیں اور بلک میں دیں، تاکہ ان کا ایک آدمی کا 3 ٹائم کا کھانا تو کم از کم پورا ہو۔ تو وہ اس میں آپ سالن دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ پھر جو اشد ضرورت ایک اور طرف ہے لائف سیکیورٹی کے حوالے سے، لائف کو سیکیور کرنے کے حوالے سے، وہاں پر نا فری میڈیکل کیمپوں کی بڑی ضرورت ہے۔ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ یہاں سے جائیں، وہاں پر کیمپ لگائیں، اور خالی صرف چیکنگ کے لیے نہ جائیں، وہاں پر ادویات بھی لے کر جائیں۔ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ہمارے کچھ دوست ملنے والے کمپنیوں کے اونرز ہیں، ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ ہمیں میڈیسن کا آتی ہے ہمیں دیں یا ڈائریکٹ وہاں تک پہنچائیں، کیونکہ اسکن کے حوالے سے بھی بہت سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ پانی میں رہنے کی وجہ سے ان کی اسکن کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ہاں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور جو بڑے ادارے ہیں جو اس ریلیف پر کام کریں، ابھی میں نے ذکر بھی کیا ان کا، تو ہماری بھی کوشش ہے ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر ان مستحقین تک پہنچیں، تاکہ ایک تو جو ہے صحیح معنوں میں جو ڈیزرونگ پلیسز ہیں وہاں پر پہنچ پائیں، اور راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ اگر ہم ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ انوالو ہوں گے یا سرکاری اداروں کے ساتھ، تو وہ راستے ہمیں کھل جائیں گے، راستے مل جائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ پائیں۔ تو یہ ایک ہے طریقہ لوگوں کی سپورٹ کرنے کا۔ باقی میں تو یہ چاہوں گا کہ شہریوں کو جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کے لیے میدان میں بالکل، یہ تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں جی سب سے۔ بالکل۔ اچھا، دارالامان کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی دارالامان کی کیا صورتحال ہے؟ دارالامان تو اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی سروسز کو بڑے اچھے انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے وہاں پر جشن آزادی کی تقریبات بھی سیلیبریٹ کی ہیں، وہاں پر رہنے والی خواتین کو کیک کھلائے، ان کو مٹھائیاں کھلائیں، ان کو گفٹنگ کی، تاکہ وہ ان کے اندر ایک کریج ہو، ان کے اندر حوصلہ ہو کہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ اور کیونکہ مسائل تو اس وقت ہر بندہ شکار ہے کسی نہ کسی طرح، اگر جن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہے تو ان کو آپ کو چاہیے انوالو کریں، خوشیوں میں شامل کریں۔ تو جو ہماری دارالامان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں کومل اجاز صاحب، ابھی نئی ان کی وہاں پر اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو وہ بڑے اچھے انداز میں میں بطور چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی وہاں پر کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ریلیف دیں، اور وہاں پر لوگوں کو جو رہ رہی ہیں خواتین ان کو فیل نہ ہو ہم جو ہے
اپنے گھروں سے دور ہیں اور یہاں بھی مسائل ہیں، حالانکہ مسائل نہیں ہے، وہاں پہ بڑی سکھی زندگی گزار رہی ہیں گھر کی نسبت، جو کافی ان کے تھے اس سے بچ کر گزار رہی ہیں۔ پھر اب وہاں پر جو ہے ایک اچھا ان کی فیملیز کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے وہ ایک رومز بنایا، اگر وہ تھرو عدالت کو پرمیشن مل جاتی ہے تو ان کی کمیونیکیشن بھی ابھی ایک بڑا ریزنیبل ایک ہم نے وہاں پر بنایا، وہ آئیں بیٹھیں ان سے گفتگو کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ پھر ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں وہاں پر وہ بڑا اچھا کریکٹر پلے کر رہی ہیں، سینسٹائز کر رہی ہیں لوگوں کو، خواتین کو بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ اگر چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو ان کو آپ حل کریں، کچھ چیزوں کو رفع دفع کر دیں اور برداشت کا ماحول اپنے اندر لے آئیں تاکہ آپ کا گھر چل سکے۔ الحمدللہ میں تو بڑا اس معاملے میں بڑا خوش ہوں کہ بہت ساری فیملی جو ٹوٹنے کے قریب تھی کسی نہ کسی وجہ سے، تو ان کو ملانے میں میں نے بھی اور میرے دارالعلومان کی ٹیم نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو جس سے فائدہ ہو سکے، کسی کا گھر بچ سکے۔ فیملی ایشوز تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مسائل جو ہیں اس حوالے سے تو بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں جو خواتین آتی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کانسینٹ، یعنی کہ رضامندگی کے بغیر شادی کر دی گئی، اس وقت لڑکی نے کسی بھی حالت میں ماں باپ کو آن کر کے ہاں کر دی، شادی ہو گئی، میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی، گھر میں جھگڑے ہو گئے۔ ہمارے پاس تو وہاں ایسے کیس بھی آتے ہیں 3-3 4-4 بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اور ایشو ہے جو میں آج آپ کی معرفت ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں فیملیز میں ایک نئی بات جنم لے چکی ہے، بلکہ وہ پرورش پا چکی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے مکان علیحدہ ہو۔ ابھی وہ بیاہ کے گئی ہے اپنے سسرال تو وہ 4-5 دنوں کے بعد ڈیمانڈ شروع ہو گئی، گھر میں فساد شروع ہو گیا جی مکان علیحدہ ہو۔ اور وہ جو بندہ جو اس کا خامد ہوتا ہے اس کے بات ہم نا جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا گھر میں کمانے والے 2 ہوتے ہیں اور اس کے زیر سایہ کفالت 8-10 لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ کہاں ایک اپنی وائف کے لیے علیحدہ مکان لے، وہ پوری اس کی جوائنٹ فیملی اور پھر ریسورسز بھی، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ مکان علیحدہ لیں گے تو پھر میری بیٹی ہماری بیٹی آپ کے گھر میں رہے گی، ورنہ تو بھائی ہم تو لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ بس اوقات ہمارے ہاں مردوں کے رویے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، بات بات پہ جھگڑنا، ایگزاسٹمنٹ کا ماحول ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ پاکستان میں جو ہے برداشت بہت زیادہ، ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں اس وقت معاشی بدحالی ہے، سیاسی ابتری ہے، لوگ ہر معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے۔ اور جو مرد جب ٹینشن کا شکار ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر کا آج کا خرچہ 1500 روپے ہے اور اس نے کمایا 800 روپے ہے، تو گھر وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اب کیسے ایڈجسٹ کروں، اسی بات پہ اس کا گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اچھا پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنی فرسٹریشن یا اپنا غصہ نکالیں گے تو وہ آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کسی باہر والے پر تو نکال نہیں سکتے، عورت جو ہے آپ اپنے گھر میں ہی، مرد کے سامنے جو عورت ہوتی ہے نا وہ اسے سب سے کمزور ترین فرد لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے سارا کچھ اسی پہ نکال، پھر وہ جب خاتون کو اب تشدد کا شکار کریں گے تو آخر کدھر جائے گی؟ وہ بجائے اس کے کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ہماری ان خواتین کے لیے جو کسی نہ کسی طرح اختلافی امور کا شکار ہو جاتی ہیں، بجائے وہ سڑکوں پر یا کسی ایسی کمیونٹی میں پھنس جائیں جس میں ان کی عزت ان کی جان خطرے میں ہو، تو دارالعلومان ان کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے جہاں پر وہ عزت کے ساتھ اپنا وہ اختلافی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ وہاں پر سیکورٹی میں اور اپنی لائف کو سیکور کر سکتی ہیں اور عزت کے ساتھ۔ تو یہ ایک حکومت کا ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس میں زیادہ کریڈٹ جو ہے حکومتیں تو آتی رہتی ہے نا، حکومت آئی گئی، لیکن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کریڈٹ ہے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ انہی کا ہے۔ سوشل ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے پورے پنجاب میں کہ دارالعلومان ہے پورے پنجاب میں، ان کی بڑی اچھی انداز میں ماضی میں کچھ پرابلم تھے لیکن الحمدللہ فوکس کیا ہوا ہے، بہت فوکس کیا ہوا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ہمارے دارالعلومان کے ساتھ اٹیچ ہے واک سینٹر، تو وہاں پر بھی بڑا اچھی پرفارمنس ہے، خواتین کو بڑا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات بھی ہے،
ہمارے یہاں نا بس اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت مرد ہی جو ہے وہ جو ہے ظالم ہے اور وہ وہی قصوروار ہے. بس بعض مقامات پہ بعض واقعات میں خواتین بھی قصوروار ہوتی ہیں. تو واک سینٹر جو ہے وہ وہاں پر نا خواتین ظالم ہے یا مظلوم ہے وہ وہاں پر جاتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ چلو ہمیں یہاں سے ریلیف ہر حالت میں ہمیں ہی ملے گا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہاں پر واک سینٹر کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا وومن پروٹیکشن سینٹر ہے جہاں پر خواتین کی حفاظت کے لیے, خواتین کے اختلافی امور کو دور کرنے کے لیے لیگل سپورٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر فری آف کاسٹ. اچھا, تو وہ بھی حکومت پنجاب کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب کوئی قصوروار ہو اور وہ کہے جی مجھے میرے حق میں فیصلہ, تو ایسا نہیں ہے. تو واک سینٹر میں بڑی اچھی انداز میں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, پھر ان کی ساری ججمنٹ کی جاتی ہے. قصوروار اگر مرد ہے تو اس کے خلاف کارروائی کروائی جاتی ہے تھرو کورٹ, اور اگر عورت قصوروار ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ قصوروار ہیں, یہ اس کا قصور آپ کے ذمہ ہے, تو اس کی آپ کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. وہ اچھا ہے ہمارے معاشرے کے لیے. چلو کہیں تو ہم سدھار کی طرف چل رہے ہیں. کوئی ایک کمپوننٹ تو ہے جہاں پر اتنی وائلیشن تھی ہمارے معاشرے میں, خواتین بے یار و مددگار ہوتی تھیں. ایک اور بھی ہے, پہلے ہوتا تھا نا خواتین کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب بڑی اویئرنیس آتی جا رہی ہے دن بدن. میں بتاؤں, میں شہر میں تعلق داری تو ہے نا ہماری, مجھے بس اوقات ٹیلی فون کالز آ جاتی رات کو لیٹ نائٹ لوگوں کے, مارکیٹوں سے, بازاروں سے, کسی محلے سے, یہ خاتون یہاں پھر رہی ہے, وہ بیٹھی ہے, اس کے ساتھ بچے ہیں, اس کو کوئی نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے انصاری صاحب اس کو بتائیں. پھر میں ان کو ریفر کرتا ہوں دارالعلومان. پھر دارالعلومان والوں کو نائٹ ڈیوٹی پہ جو بھی ہے اس کو کہتا ہوں بھی یہ خاتون آ رہی ہیں, ان کو آپ وہاں پہ پروٹیکٹ کریں. جو ڈاکومنٹیشن والا پروسیس ہے اگلے دن مارننگ کو ہو جائے گا. ابھی تو رات تو اس کی پروٹیکشن میں گزرے نا. بالکل. یہ مزید بھی جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ابھی دارالعلومان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, ساتھ ساتھ جو ہے اب پودے لگائے جا رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, اس کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے نا, یہ پودے لگانے کا بہترین موسم ہوتا ہے. اور محکمہ جنگلات خاص کر جو توسیع ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک سمپل محکمہ جنگلات اور ایک محکمہ جنگلات توسیع جسے آپ ایکسٹینشن کہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ملتان میں پبلک مقامات پر پودے لگا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں جس آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے, سماجی سطح پہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کام کریں, ان کی سپورٹ سے رہیں. ہمارا کام ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہم نا ایک علاقے کو ماڈل بناتے ہیں, ایک اسٹریٹ کو ماڈل بناتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم اس طرح کا گرین اسٹریٹ کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں, گرین اسٹریٹ بناتے ہیں. مثلا اس مرتبہ ہم نے گلشن مہر کالونی ہے بوسن روڈ پہ, وہاں پر پودے لگوائے. پودے لگانے سے پہلے وہاں کے جو ہاؤس ہولڈر تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ کے گھر کے باہر ہم پودے لگوا رہے ہیں, کیا آپ انہیں پانی دیں گے, ان کی نگہداشت کریں گے, ان کی خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. محکمہ جنگلات والوں نے آگے وہاں پہ پودے لگائے. پھر اسی طرح وہ پورے ملتان میں پودے لگا رہے ہیں. میں نے ان کے جو ملتان کے آفیسرز ہیں ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ بجائے, اب تعلیمی اداروں میں نا پودے بڑے لگ چکے ہیں, ہر تعلیمی ادارہ سبز گھنا ہو چکا ہے. اب ہے کمیونٹی کی جگہ پہ جا کے پودے لگانے کی, وہ جگہیں جو کھلے میدان پڑے ہیں وہاں پر پودے لگا. تو خیر الحمدللہ. اور سڑکیں, روڈ جو ہیں, روڈوں کے آس پاس اگر دونوں طرف اگر پودے لگا دیے جائیں تو بڑا اچھا موسم. تو خیر الحمدللہ وہ محکمہ جنگلات والے ان کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں, ضروری نہیں کہ میں ایڈوائز کروں, میں تو سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, لیکن ان کو ہم اپنی تجاویز دیتے ہوتے ہیں. تو ہم وہ پودے لگا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے میموریل ٹری پلانٹیشن کا سلسلہ بھی شروع کیا. مرحومین کے نام سے, جو میری عزیز, آپ کے عزیز, جو ہمارے احباب کے عزیز جو فوت ہو چکے ہیں, ان کے نام سے صدقہ جاریہ کے نام سے ان کو کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کے نام سے پودے خود پرچیز کر لیں. جگہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہاں ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہاں پودے لگا دیتے ہیں. انہی کے ہاتھوں سے, مرحومین کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے پودے لگواتے ہیں. جب وہ درخت بن جاتے, بہت ساری پریکٹس ہماری ہو چکی ہے. اب وہ جب درخت بنتے ہیں تو وہ جو ہے مرحومین کے ورثہ جب وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ درخت لگا ہوا ہے, تو ان کا دل بڑا باغ ہوتا ہے. تو یہ صدقہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور درخت اور لگانے بھی چاہیے, پودے بھی لگانے چاہیے. ہمارا جو ملتان کا ویدر ہے نا, موسم ہے بڑا ہاٹ ہے, تو اس کے لیے جتنے زیادہ پودے لگائیں گے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اب آپ دیکھ لیے نا اس مہینے میں گزشتہ 1 ماہ سے لے کر بارش
अनएक्सपेक्टेड बारिशों का हाँ जी, बारिशें तो जो देखें ना आप, प्री मानसून बारिशें स्टार्ट हुई, देखें उसमें अच्छा गर्मी पहले आप देखें मार्च में कितनी गर्मी थी, एसी चलना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ आप अप्रैल में जाके थोड़ा मौसम आपका, लेकिन मार्च में ही, फेब के एंड में ही जो है ना गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई, मार्च में आपके एसी चलना स्टार्ट हो गए। अभी भी ये है कि अभी आप दिन में आप देख रहे होते हैं धूप निकली होती है, अचानक ही पता चलता है वो बारिश शुरू हो जाती है। तो वो इसके लिए, क्योंकि ये नेचुरली हमारे यहाँ मौसमी तगय्युरात आ चुके हैं मौसम में, तो वो उसके लिए दरख्त जो है एक नेमत है, अल्लाह ताला की नेमत। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद मिराज साहिवाल से आपका रेगुलर कॉलर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और ये जो चेयरमैन साहब आए हुए हैं इनको भी मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम डेली बेसिस पे बहुत अच्छा ही होता है, बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि इन्होंने अभी महकमा जंगलात के साथ मिलकर काम शुरू किया हुआ है, तो मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ PF में, तो मैं मेरा तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सफ़र मेरा जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे मेरी पोस्टिंग होती है, मैं सफ़र करता रहता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के जो जितनी भी मतलब सड़कें हैं, यानी कि ऊपर के सरकारी दरख्त लगे हुए हैं, ये अक्सर गिर जाते हैं, मतलब किसी आंधी की वजह से या तूफान की वजह से, या जो गिर जाते हैं वो ऐसे गिरे पड़े रहते हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई उनको वो गले गले गिरे मतलब गल चढ़ जाते हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। तो मेरा इनसे ये है कि ये महकमा जो जंगलात है उनको ये बताएं कि इस तरह के जो दरख्त है उनको उठाएं और उनको मार्केट में जाके सेल करें, और उनसे जो इनकम आती है या तो वो महकमे के ऊपर लगाएं या उसको मुल्क पे खिलाने की जगह पर, ताकि वो जो दरख्त उधर ही बड़े बड़े ज़ाया हो जाते हैं उनको ज्यादा इनकम से देना। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसी साइड पे आ भी रही थी कि जब आप पौधे और दरख्त लगाते हैं तो उसके बाद उसको केयर की भी ज़रूरत होती है, कि हर बंदा अपना ये फ़र्ज़ तो पूरा कर रहा होता है कि पौधे लगाने हैं, दरख्त लगाने हैं, हमें ग्रीनरी भी चाहिए, हमने अपने मौसम को भी बेहतर करना है, उसमें हम अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद मैं कहती हूँ उस पौधे का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए हम जो रिहायशी इलाके हैं, जो हमारे सिटी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया कि हम जहाँ कहीं एक पौधा भी लगाते हैं ना, पहले गिरद नवा के लोगों को हम उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं, उनकी कॉन्सेंट लेते हैं, फिर हम लगाते हैं। वरना ये नहीं है कि सिर्फ शौक पूरा करने के लिए या अखबार में फ़ोटो लगवाने के लिए पौधा लगा दिया दैट सेंड, उसके बाद शाम को पता चला कि वो पौधा नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी केयर। अब जो इन्होंने बात आइडेंटिफाई की है, इनकी मैं बात जो है महकमा जंगलात के जो, क्योंकि यहाँ पर साउथ पंजाब के जो हेड हैं वो यहीं मुल्तान में बैठते हैं, उनसे मैं बात करूँगा। ये अच्छा है, इन्होंने एक निशानदेही की है, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि ये भी एक इशू है कि दरख्त जो गिर जाते हैं या अच्छा न सिर्फ गिर जाते हैं, बाद दरख्त ऐसे होते हैं उनके पत्ते उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, वो सड़क पे लटक रहे होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट का सबब भी बात बन जाती है। वो भी मैं उनसे ये बातें उन तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगा, और एक अमानत है मेरे पास ये उनका ये पैगाम जो है, ताकि इस मसले के हल की तरफ हम आगे बढ़ सकें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ हम लोग जो है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं हम सब? हाँ, हम सबको ना एक तो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल से थोड़ा सा नज़रअंदाज करना होगा। मसाइल तो हैं, हर बंदे को है, माशरे के हर फर्द को इन हालात में, लेकिन थोड़ा सा हम उनको साइड पर रख के अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए अगर हम सोचें और अपने पाकिस्तानी मुआशरे के लिए सोचें तो फिर बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। पहले तो हमें छोटे छोटे लेवल पे मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। जैसे मैं काम करता हूँ कि हमारी सिविल सोसाइटी है, हम उनकी तरबियती नशिस्तें मुनक़्क़द करते हैं। अब काम जो है सिर्फ इकट्ठे होने से नहीं हो जाते, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ता है। तो हम अपनी सिविल सोसाइटी के ज़रिए चंद लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर उनकी मार्फत हम बाकी लोगों तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा बर्निंग इशू चल क्या रहा है, हमारा करंट इशू क्या है, उस पर हम उसको फोकस करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, ताकि मसला हल शायद ना कर पाएँ पूरा, लेकिन उस मसले की शिद्दत में हम कमी ला सकते हैं। तो ये करते हैं। अभी कमिंग डेज में हम पूरी मुल्तान की सिविल सोसाइटी का, जो मुल्तान शहर के
ایکٹیو سٹیزنز ہیں، چاہے اس میں خواتین ہیں، مرد ہیں، جس بھی شعبے سے وابستہ ہے، ہم ان کا ایک کنونشن کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ اس کنونشن کا مقصد تقریریں نہیں ہیں، اس میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایوارڈ دینا مقصد نہیں، اس میں یہ ہے کہ کچھ ہم وہاں پر تربیتی سیشن کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں یہ کرنٹ ایشوز ہیں، اس پر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک اس طرح کا ہم کام کریں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے، مطلب آپ ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، اب گھر میں جو بڑے ہیں وہ اگر وہ چاہیں تو سب کو کریں اور بیٹھ کے کہیں گے آج کل یہ ایشو چل رہا ہے اور اس کو کیسے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہے کردار ادا کرنے والوں پر۔ میں اگر اپنے گھر کا فرد ہوں اور میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، تو جیسے میرا کردار ہوگا، جیسے میری ایفرٹ ہوگی، مجھے رزلٹ ویسے ہی ملے گا۔ تو لوگ تو میں نے بتایا نا معاشی بدحالی کا شکار ہے، ابھی لوگ جو ہے ہر گھر پریشان ہے اپنے بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ بجلی کے بلوں پر ان اللہ کے بندوں نے ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر اور یہ ایک ٹیکس لگا دیا، تو وہ کہاں بجلی مراد ہے کہ میں بجلی استعمال کرتا ہوں 3000 روپے کی اور میرے اوپر ٹیکس آ جاتا ہے 9000 روپیہ۔ اب بتائیں میری آمدنی ہی فرض کیا 15000 روپے ہے یا 20000 روپے، میں وہ ٹیکس پے کروں گا بجلی کے بل، جب گھر کے راشن پورا کروں گا یا اپنے بچوں کی ادویات، ان کے اسکول کے فیسیں وغیرہ، ایک بندے کا سروائیو کرنا بہت یہ زیادہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس پر ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ جی آئیے ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا حصے کا کردار ادا کریں اور جو مسائل ہیں ان کو اپنے اسلامی پیرائے میں آ کر ان مسائل کا نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ لوگوں کے مسائل کم کروانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں، یہی ہمارا آج کا پیغام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر حسین شاہ صاحب، جو کہ اسٹیٹک فزیشین ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی عزیز احمد خان صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹسٹ بھی ہیں، تو آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں۔ بہت مہربانی آپ کا، بہت شکریہ۔ اچھا سر، آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈفرینٹ چیزوں میں بات کریں گے۔ ویسے آج کل دیکھیں کہ اسکن کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے، خواتین کو اسپیشلی، لیکن اب خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال ہے جیسے جیسے زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، مردوں کے مسائل ویسے ہوتے جا رہے ہیں جیسے خواتین کے مسائل ہیں، ان کی خوبصورتی کے حساب سے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں کسی ملک میں کچھ ایک نئی چیز آئی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ دوسرے دن وہ پاکستان میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس قدر زمانہ ترقی کر چکا ہے، اس قدر میڈیا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ پہلے ہوتا تھا اسکن سے ریلیٹڈ کہ آپ کا جو وہاں پر ٹریٹمنٹس ہو رہے ہوتے تھے وہ پاکستان میں بہت لیٹ آتے تھے، ابھی مطلب آپ یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ ابھی وہاں پر اگر نیو آیا ہے تو اس کے بعد آپ کو فوراً پاکستان میں بھی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ جو چیزیں باہر اویلیبل ہوتی ہیں تو فوراً وہ یہاں منگوا لی جاتی ہیں، اور جو پیشنٹس یا کلائنٹس جو آپ کہہ لیں پیشنٹس جو ہیں وہ وہی چیز پوچھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کل نیو یارک میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے مطابق پھر ہمیں سب کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے آپ مردوں کے مسائل کے بارے میں، اب مرد بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں اپنے کلر کے حساب سے، اب تو مرد حضرات بھی کانشیس، بالکل بالکل، بہت ساری چیزوں میں۔ اچھا، ایکنی کے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایکنی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، چھائیاں، یہ چیزیں جو ہیں اسکن کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ جی، جہاں تک ایکنی اور ان کا آپ چھائیوں کا ذکر کر رہی ہیں، یہ تو ہمارا جو سورج ہے، سن لائٹ جو ہے، اس میں جو UV لائٹس ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، اس طرح کی دوسرے اسپیکٹرم کی ریز ہیں، تو وہ آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولوشن ہے، جو کاروں کا دھواں ہے، جو انڈسٹریل جو پولوشن ہے ساری، یہ سب مل کے آپ کی جلد کو خراب کرتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکنی بھی آ جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ملازمہ بھی آ جاتا ہے، اس طرح میں اور بہت ساری کنڈیشن آ جاتی ہیں، اور آدمی زیادہ جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسکن کو دیکھ کے۔ اچھا، آج کل یہ واقعی ہے آپ کی نا، آپ اپنی ایج سے پہلے ہی آپ بہت بڑے بڑے لگنے لگ جاتے ہو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو وہ یہ چیزیں آج کل ہم بہت زیادہ سے۔
اچھا ہم لوگ پریشانیوں میں تو بھی بہت زیادہ ہے نا مسائلوں کی وجہ سے. دیکھیں نا آپ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگوں میں ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, پھر ان کو کمانے کی فکر ہے, پھر ان کو دوسری بہت سی فکریں ہیں. ڈاکٹرز بھی مہنگے ہو گئے تو ڈاکٹر ظاہر ہے ڈاکٹر تو آپ کے ساتھ ہی ہیں نا. تو ہمیشہ ڈاکٹر منیر صاحب سے کہتی ہوں آپ بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. نہیں اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم سستے ہو سکے اتنے ہو جائیں. لیکن اب کیا کریں, جیسے ہر چیز اگر مہنگی ملنی ہمیں جب خود کچھ چیزیں لینی پڑتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے. اسکن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. جی جی بالکل صحیح. اچھا مزید بھی آپ سے جانیں گے. عزیز صاحب کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. اچھا آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پہلے جان لیتے ہیں. سماجی اعتبار سے تو ملتان میں جب تنظیموں کا احیاء ہوا, سماجی تنظیمیں, اس میں ساری تنظیمیں تھیں جو ادب اور ثقافت کے لیے بھی تنظیمیں کام کرتی تھی اور سماجی تبدیلی کے لیے بھی. تو میں تقریباً کم و بیش ساری تنظیموں سے اس لیے منسلک رہا کہ آگہی کا ایک شوق تھا, جاننا چاہتے تھے کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, ہم نے کیسے ان کو فالو کرنا ہے. تو ایک بڑی نامور خاتون تھی ثریا شہاب, ریڈیو ایران زہدان میں وہ ہوتی تھی, بہت خوبصورت آواز تھی, ان کی تنظیم تھی پاکستان یوتھ لیگ. اچھا. تو ابتدائی طور پر میں اس تنظیم کے ساتھ منسلک رہا, بہت کام کیا ہم نے, اور اس کے علاوہ دیپ آرگنائزیشن. لیکن پیشے کے اعتبار سے میں قانون دان ہوں, میں وکالت کرتا ہوں ہائی کورٹ میں بھی اور لوور کورٹس میں بھی. باقی یہ ہے کہ وہ پھر شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے مردوں کے بڑے مسائل. آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے نا, بہت سارے آپ کے فن کے لحاظ سے بھی. جی بالکل. ملتان میں تہذیبی زندگی کے احیاء سے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں میڈم یہ بتایا گیا تھا کہ اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے, اقدار کو محفوظ رکھنا چاہیے. ایک عہد وہ تھا. اب میں تھوڑا یہ ضرور کہتا ہوں, میں اس عہد کی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ تقریباً کچھ ضد ہو گئی ہے. مثلا ایک دور تھا جب لوگ کتابوں سے دوستی کرتے تھے, اب کتابیں طاق میں تو سجی ہوئی ہیں لیکن ہم خود نہیں پڑھ پاتے. زندگی بدل گئی, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, پریشانیاں بہت ہیں. اب وہ جو شوق ہیں, سب سے پہلے فکر معاش نے سارے جو شوق ہیں ان کو نگل لیا ہے ایک بار. اور براڈ کاسٹنگ, سچی بات یہ کہ آپ بہت اچھے طریقے سے بولتی بھی ہیں ماشاءاللہ. پچھلا ایک پروگرام بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا. تو یہ کہ بولنے کا ابتدا میں ملتان میں ریڈیو پاکستان ایک ادارہ تھا. آج سے 30-35 سال پہلے جب ریڈیو شروع ہوا تو لوگ اس کی بلڈنگ دیکھنے آتے تھے. ملتان کے لوگ ایک تو دل کے سچے ہیں, میٹھے لوگ ہیں, کہ کیسے بن رہا ہے ریڈیو, عمارت کیسے تعمیر ہو رہی ہے. تو بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بھی ان اقدار کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. قانون کے اعتبار سے جب آپ پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے مسائل انسان کی صحت کے بڑھے ہیں, ویسے ہمارے یہ قانون سے متعلق کورٹ کچہریوں کے مسائل بڑے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اوور رائٹ کرتے ہیں. میں ایک وکیل کی حیثیت سے دیکھتا ہوں, کچھ مسائل ہمارے معاشرے اور طبقاتی نظام کی وجہ سے جنہیں سالو کیا جا سکتا ہے. کچھ نظام کی یہ بھی ایک خرابی ہے کہ ہم ایک زمانے میں پنچایت سسٹم ہوتا تھا. اگر میں یہ بات کروں نا, وکیل کہیں گے آپ وہاں بیٹھ کے ہمارے پیشے کے اعتبار سے ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے, لیکن میٹرز کو لوگوں کا بڑا جو ایک پنچایت ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے خیر, ابھی بھی ہم اگر دیہی علاقوں میں جائیں تو بہت سارے لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ پنچایت میں ہی حل کر لیتے ہیں, بجائے کہ وہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نظام کس طرح ڈسٹرب ہے. تھوڑا نظام ڈسٹرب بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی, قانون ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں. اب وہ بات تو میں نہیں کرنا چاہتا, پارلیمنٹ والے بڑے سیخ پا ہوتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ قانون سازی ہم نے کی ہی نہیں. کم و بیش 74-75 سال ہو گئے. ظاہر ہے ایک آقا تھا, اس نے اپنے اعتبار سے قانون بنایا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو غلام بنا کے رکھے. وہ چلا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود سوائے اقتدار کی جنگ کے علاوہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ سیاستدانوں نے کچھ بھی ڈلیور نہیں کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہماری ملکی صورتحال تو بہت زیادہ ہی اس ٹائم بگڑی ہوئی ہے. ہر طرف جو ہے وہ افراتفری اور عجیب سا ایک ماحول ہے. جب ہمارے ٹارگیٹس عوام کی فلاح کے نہیں رہیں گے میڈم, سب سے ایک سچی بات یہ ہے کہ ایک صوفیزم ایک لفظ ہے. صوفی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے, قناعت کرتا ہے,
اپنے ریسورسز میں رہتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے. جب معاشرہ ڈیلیور نہیں کرے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کسی طبقے سے کوئی وکیل ہو، میں علامتی بات کر رہا ہوں، تو پیشہ تو دیکھیں ہمیں کرنا چاہیے. جو مسیحائی کرتا ہے وہ ضرور کرے. ظاہر ہے ان کا روزگار بھی ہے. ہاں جی. اب چیزیں مشنری نہیں رہی، چیزیں تھوڑی سی اساتذہ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، لیکن ایک توازن یا اعتدال یا انسانوں کو یہ کہ جتنا میکسیمم ہم ریلیف دے سکتے ہیں وہ ضرورت ہے. بالکل یہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، جس طرح ابھی ہم اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اسکن کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی نیو کون سے اس پہ کام کر رہے ہیں پروجیکٹ پہ آپ؟ اسکن کے بارے میں بہت ساری نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. پی آر پی تو خیر ایک پرانی چیز تھی، اب تو وہ ذرا مائکرو نیڈلنگ ہو گئی. اس کے علاوہ ویڈیو تھریڈس وہ کافی استعمال ہو رہے ہیں اسکن پہ. اس کے علاوہ پھر لیزر کافی استعمال ہو رہے ہیں اسکن پہ. تو اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں. لیزر پلازما پینز ہیں اور اس طرح کی لوگ بڑے لیزر سے ڈر بھی جاتے ہیں. لیزر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لیزر بیسیکلی آپ دیکھیں نا، لیزر جب آپ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید بڑی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لیکن بیسیکلی اسے انسانوں کے گریڈ کے مطابق مطلب سیٹ کیا جاتا ہے ہیلتھ کے حساب سے. تو اس حساب سے پھر ڈینجرس نہیں ہوتی. اس حساب سے اس کے جو ویو لینتھس ہیں وہ اس کے مطابق اڈاپٹ کی جاتی ہیں تاکہ اسکن کو وہ نقصان نہ پہنچائے. اور جس مقصد کے لیے ہم اسے یوز کر رہے ہیں اسی کا اسے فائدہ ہو. تو چنانچہ اس میں میرا خیال ہے کوئی لیزر میں کوئی گھبرانے کی چیز کوئی رہ نہیں جاتی. اچھا، جن کی ذرا آئلی اسکن ہوتی ہے، ڈل ہوتی ہے، اور ان کا کمپلیکشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے ایک ٹون میں نہیں آپ کی اسکن رہتی، دو میں آپ کی جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آج کل جو ہم چیز یوز کر رہے ہیں اسے وائٹننگ ڈرپ کہتے ہیں. اچھا. مطلب اسے جو برانڈ ایک کوریا کا مشہور برانڈ ہے سنو وائٹ ڈرپ. تو اس میں بیسیکلی ایک تو گلوٹاثائن ہوتا ہے جسے ہم ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن سی اور اس طرح کے بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنز ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامن سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے اینٹی ایجنگ ہیں. چنانچہ یہ استعمال کرنے سے ایک تو آپ کا کلر جو ہے وہ زیادہ فیئر ہوتا ہے، اس کی ٹون واپس آتی ہے. دوسرا آپ کی جو ایک خاص گلو اسکن کی آتی ہے. اور تیسرا جو ہلکی پھلکی کوئی جھریاں ہوتی ہیں، اس طرح کے پورز ہوتے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ وہ عام طور پہ نا اسکن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور تقریباً ہر ہفتے ہم ایک ڈرپ لگاتے ہیں اور کم از کم 10 ڈرپیں لگنی چاہیے. اچھا. ہر ہفتے ایک ڈرپ. پھر اس کا میکسیمم رزلٹ ہے کیونکہ اس کا رزلٹ 6 ویکس کے بعد شروع ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. جب آپ 5 وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا افیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ملازمہ ہو گیا پھر وہ رہتا ہے، وہ سالوں سال رہتا ہے اگر پروٹیکٹ کرے اپنے آپ کو. اگر آپ مطلب دھوپ سے پروٹیکٹ کریں، گرمی سے پروٹیکٹ کریں، دھوئیں سے پروٹیکٹ کریں، پھر وہ سالوں سال اس کا افیکٹ رہتا ہے. اچھا، جیسے ابھی سیزن ایسا ہے، اب موسم کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا، ذرا تھوڑا ہفت والا بھی مہینہ ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کی جو اسکن ہے وہ بڑی آئلی ہو جاتی ہے. جی جی. اور اس میں بھی آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے اسکارس پڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو آپ نا آئلی اسکن کے لیے آپ صبح شام اپنے مطلب چہرے کو صابن سے دھوئیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئلینس ہے اسکن کی وہ ختم ہوتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اس کے اوپر کچھ یوز کر رہے ہیں، کوئی لوشن یا کچھ بھی، تو وہ اس قسم کا ہو کہ وہ آئلی اسکن کے لیے ہو، اس سے آئل ختم ہونا کہ اس میں اس کا اضافہ ہوتا رہے. اور کوشش کریں کہ زیادہ اس طرح کی پولوشن والی جگہوں پہ نہ جائیں، زیادہ ایکسپوز نہ کریں آپ کو سن لائٹ پہ. تو ان چیزوں سے میرا خیال ہے پھر کافی حد تک ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اچھا، فلرز کا آپ کو کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے اگر آپ فلرز کروا رہے ہیں؟ فلرز کا اس طرح ہے کہ فلرز بیسیکلی ٹیمپریری ایک چیز ہے جس کا افیکٹ آپ کا 1 سال تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا فائدہ آپ کو فوری نظر آتا ہے. اس میں کوئی ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ آج فلر لگایا اور اس کا 2 مہینے بعد یا مہینے بعد افیکٹ ہوگا. جیسے آپ فلرز لگاتی ہیں اسی وقت آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے چہروں پہ اسمائل لے آتے ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے. ہاں. صحیح. اچھا، پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر آپ کا پھر آپ جب 1 سال گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ وہ فلرز کروانے پڑتے ہیں؟ 10-15 منٹ کے لیے وہ آتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو فلرز
लगा देते हैं। अच्छा, तो ये एक चलता रहता है सिलसिला। ये एक प्रोसीजर है कि मतलब आपको जी, जी, दोबारा बिल्कुल। आना पड़ता है, ये नहीं हो कि आपने एक दफ़ा अगर वो ट्रीटमेंट लिया तो हाँ दिन जी। वो आपका ख़त्म हो जी जाएगा। जी। अच्छा, मैं तो आपकी एक्टिविटीज़ बड़ी देख रही होती हूँ, अच्छा। आपकी तो जी। ओबेसिटी के हवाले से भी आपने बड़ी वो जो है उस पर काम कर रहे हैं, जी जी। उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि क्या जदीद तरीका है। बेसिकली ओबेसिटी, एक तो हम ओवरऑल जो ओबेसिटी है उसको ख़त्म करते हैं। मसलन किसी का वेट ज़्यादा है उसको कम करते हैं, उसके लिए हम एक डेफिनेट उसको डाइट प्लान बना के देते हैं। और आप ये देखें कि अगर आप कुछ भी ना करें, ना कुछ मेडिसिन लें, ना कुछ और प्रोसीजर कराएं, तो सिर्फ आपकी डाइट ही आपके लिए काफ़ी है, सही, जिसको आपने कंट्रोल करना है। अगर आप उसे कंट्रोल कर सकती हैं तो आप वेट आपका कभी नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमारा कंट्रोल थोड़ा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी 10-20 साल सिगरेट पीता रहे, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह हमें खुराक को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम अपने आप को इस काबिल बना लें कि हम अपनी खाने को कंट्रोल कर सकें, तो मेरा ख्याल है हम हेल्दी रह सकते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो है। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बड़ा जरूरी है, और ऐसे भी आजकल हम देखते हैं हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल तो रहा ही नहीं है। जी जी। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो कुछ नहीं कर सकते, ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी डाइट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उनके लिए हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। सही। और एक तो ये ओवरऑल ओबेसिटी को ख़त्म करने का तरीका है। फिर ये है कि लोकलाइज जो फैट आपकी जमा है, मसलन आपके पेट पे फैट जमा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रही, पेट बढ़ा हुआ है, या आपके बाजू जो हैं वो काफ़ी मोटे हैं, वो कम नहीं हो रहे, या गर्दन के पीछे जगह है जो कम नहीं हो रही, फिर उसके लिए हम क्रायोलाइपोलाइसिस यूज़ करते हैं। अच्छा। मशीन से एक प्रोब लगाते हैं, या फिर कैविटेशन है, या फिर RF है जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो फिर ये उसके लिए तरीके इस्तेमाल हो, लेकिन ये सारे नॉन इन्वेसिव तरीके हैं, मतलब इसमें कोई हम सिरिंजेस नहीं लगाते, इसमें कोई कट नहीं करते, और लेटेस्ट तरीका है जो सारी दुनिया में यूज़ हो रहा है। तो इसी के ज़रिए फिर हम उनकी जो फैट है लोकलाइज वो ख़त्म करते हैं। साइड इफेक्ट्स तो इसके कोई नहीं है? इसके बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1-2 दिन शायद थोड़ी सी रेडनेस रहती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। सही। अच्छा सर, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान के साथ भी आप मुंसलिक रहे, कितना अरसा हो गया आपको रेडियो पाकिस्तान के साथ? देखिए, रेडियो पाकिस्तान हमारा 2 अदवार पे मुहित है। मुल्तान में जब रेडियो पाकिस्तान की इब्तदा हुई, बहुत अर्ली हुई थी, 70s में हुई थी। उस वक्त वो आवाज़ें जो बुनियादी आवाज़ें थी, मसलन शमशीर तराशमी एक बड़ा नाम था, वो माहर बनते थे, जमहूर दी आवाज़ उनमें शुरू की। वो एक दौर था, रेडियो के इर्तका का भी दौर था, उरूज का दौर था, बाकी इदारे बनते गए। अब रेडियो पाकिस्तान के साथ 2 FM भी मुंसलिक हैं। एक दौर में मैं करता था स्टूडेंट्स के प्रोग्राम, और बाकी जो हमारे थे लोग वो बाद में आए थे, तो दरमियान में गैप था। अब मैं करता हूँ रेडियो पाकिस्तान का, एक तो FM 93 है और एक है FM 101। मैं 101 से तकरीबन 17-18 साल से मुंसलिक हूँ, और मैं गज़ल गीत के प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा। और प्रोग्राम है जी रात सुहानी। रातें तो सभी सुहानी होती हैं, लेकिन जो सुकून की रात हो वो ये है कि थोड़ा इंसान, जैसे आप कहते हैं कि परेशानियां ना हो, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, आप भी कह रही थी, तो जाहिर है परेशान अगर इंसान ना हो तो सारा मौसम, फितरत, चांद, सितारे, ये सब कुछ इंसान को इंस्पायर करते हैं। वो लम्हा गज़ल का होता है, गीत का होता है। अच्छा, अब बात सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि गीत औरत का इजहार है, यानी हिंदी जुबान का ये लफ्ज़ है, ये औरत का इजहार गीत है और मर्द का इजहार गज़ल है। लेकिन बाद में अब वो चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। मैं चूंकि गज़ल भी करता हूँ, गीत भी करता हूँ, लेकिन हमारी एक बात यह है कि मैं फोक, हमारा जो लोक विरसा है उसको, और उससे पहले जो फिल्म इंडस्ट्री हमारा उरूज का ज़माना था, 70s के बाद वो फिल्में नहीं बनी, वो एक अहद ख़त्म हो गया। अब बहुत अच्छी नायाब आवाज़ें हैं, जैसे हमारा राहत फ़तेह अली है, ये एक विरसे को लेके चल रहे हैं, इनको शामिल करते हैं। तो ये भी आज थोड़े समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मैं भी कहना बताना भूल गई कि हमारे यहाँ पे लेजेंड हमारी नैयरा नूर जो हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। तो एक और आवाज़ वो कि जो है वो इस दुनिया से चली गई है, एक असासा हमारा जो है वो थोड़ा। यहाँ अलमिया ये है कि असासा जो है हमें उसका इदराक नहीं है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट, मैं सबको डिस्कस नहीं करना चाहता, आपने ही नैयरा नूर का नाम लिया, तो एक बड़ी शरीफ सी खातून थी जो इस सिंध से तो मुंसलिक हुई, बेसिकली प्रोफेसर थी, और जब ये टीवी पे आती थी, मिली नगमे बहुत खूबसूरत इनके क्रेडिट पर हैं इनके। और इनके 2-3 गीत, मैं अब रास्ते में आते हुए इन्हीं को एक दोस्त से मुझे ड्रॉप करने आए, तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से सितारे टूटते हैं,
یہ لوگ ہم سے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے ایک سطر یا 2 سطر کی خبر چھپتی ہے، 2 دن ٹی وی پہ آتا ہے، لیکن ان کا ورثہ جو ہے اس کو پریزرو نہیں کر سکتے. مثلا ان کے بہت سارے آرٹسٹ ہمارے، بہت سارے لیجنڈ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو اگر ہم ان کی بات کریں تو انہوں نے بڑی مشکل، آخری جو ان کا ٹائم گزرا وہ بڑا مشکل گزرا. جتنی انہوں نے خدمات سر انجام دی، جتنا انہوں نے کام کیا، میرا خیال میں ان کو وہ چیز، وہ جو چاہتے تھے وہ چیز ان کو نہیں مل سکی. بڑے ڈس ہارٹ ہو کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ایک المیہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو مجموعی طور پر یہ ایک المیہ ہے، اجتماعی ہمارا المیہ ہے. دیکھیں آرٹسٹ یا اس فیلڈ سے وابستہ لوگ، چاہے وہ اینکر پرسن ہو، چاہے وہ گلوکار ہوں، موسیقار ہوں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. چونکہ سچا سر یا سچا فن انسان کے باطن میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اچھے لفظوں سے دوستی آپ کا ایک حسن بن جاتی ہے شخصیت کا. اب ایک بات سے بات چلی ہے، میں نیرہ نور کے ابتدائی گیتوں کی 2 کی بات کرتا ہوں. ویسے تو فلم، یہ جو ہماری ایک فلم آئی تھی آئینہ، آئینہ ایک زمانے میں شباب کیرانوی نے بھی بنائی تھی. اس کے گیت تھے تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے. پھر نظر الاسلام نے بنائی ہے آئینہ، مجھے دل سے نہ بھلانا. یہ ایک معاشرتی مسئلہ تھا. ایک غریب مرد کسی بڑے سیٹھ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے جو نظام میں کبہاتے ہیں، لیکن اس میں نیرہ نور کا ایک گیت تھا. اب بھی میں میرے خیال میں جمعرات کو نیرہ کو کروں گا FM 101 پہ، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا. ایک بڑا بھول پن ہے آواز میں. اور ایک فلم آئی تھی گھرانہ، یہ بات ہے تو ایرریلیونٹ، آپ نے پوچھ لیا، آپ پوچھتی ایسا سوال ہے کہ اس کو پھر تھوڑی وضاحت. گیت تھا جی تیرا، ایک تو تھا تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، یہ اپنے وقت کا ایک پاپولر گیت ہے. اور ایک گیت تھا ایک لڑکی جو دیکھ نہیں سکتی. ظاہر ہے خواب تو انسان کے، اگر آنکھوں میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ بینائی جانے کے بعد خواب مر نہیں جایا کرتے، زندہ رہتے ہیں. زندہ رہتے ہیں. خواب تو انسان کے دل میں کہیں جاگزیں ہوتے ہیں. تو وہ گیت تھا وہ. اچھا، عورت، ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر میں وہاں بھی یہی کہتا ہوں، کیونکہ ہم حقوق نسواں کے علمبردار ہیں. میں نے بہت ساری تنظیمیں جو عورت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھی ان میں کام کیا ہے. عورت، ایک تو میں یہاں ایک لائر کی حیثیت سے کہوں گا، کیسز آتے ہیں وراثت سے اسے محروم کرنے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے جو ماں باپ کی سچی وفادار ہوتی ہے، اسے کوئی طمع بھی نہیں ہوتا، اسے ہم ترکے سے محروم کرتے ہیں، قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. اچھا، وہ بیچاری کبھی طوطا سے، مینا سے، ہوا سے باتیں کرتی ہیں. اور یہ باتیں یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی محبوب سے کر رہی ہیں کہ چٹھی میرے ڈھول نو پچاویں وے کبوتر، وہ الگ بات ہے. لیکن میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک گیت میں اس کو کلوز کرتا ہوں بات. وہ یہ تھا کہ گیت تھا جی تو ہی بتا پگلی پون کس کے لیے ڈولے میرا من. تو یہ نیرہ نور کی آواز تھی، یہ سچی آوازیں تھیں. دیکھیے ان کی آواز میں واقعی بڑا ایک چہچہاہٹ سی تھی. ہاں جی، تو وہ بڑی خوبصورت آواز کی مالک تھی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے آرٹسٹوں کو، ظاہر سی بات ہے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی ہیں، موجود ہیں، ہم انہیں ذرا ان کا خیال رکھیں. آرٹ کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم اسکن کے حوالے سے وائٹننگ انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ کتنا آپ کو فائدہ دیتے ہیں؟ وائٹننگ انجیکشن بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کے کلر کی ٹون ڈفرینٹ ہے. جو ایکسپوز ہے سن لائٹ میں، جیسے فیس ہے اس کا کلر کچھ اور ہے، اور جو اس کے نیچے لباس کے اس کا کلر اور ہے. تو بیسیکلی اس کلر کو وہ میچ کرتا ہے. مطلب کسی کی جو اگر گردن کالی ہے زیادہ، چہرہ اس کا زیادہ بہتر ہے، اس کو میچ کر دے گا. اس کا اوریجنل جو کلر ہے جیسے وہ پہلے کبھی تھا تو ویسے ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ بھی کافی ایک نعمت ہے کہ آپ اپنے اوریجنل کلر پہ آ جائیں اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے رہیں. صحیح. اچھا راہیل کا بار بار کوشچن تھا، میں نے کہا چلیں راہیل، پہلے میں نے پوچھ لیا تھا لیکن دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. راہیل کی اسکن آئلی ہے اور کلر بھی اس کا بہت ڈل ہو رہا ہے، تو کیا کرے وہ؟ سب سے پہلے تو میرے پاس آئے، اس کے بعد اس کی آئلی اسکن کا ٹریٹمنٹ کریں، اس کو بتائیں کہ اس کو کیا میڈیسن یوز کریں. اچھا، پھر اگر اس کی کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو بتایا جائے.
اور اگر اس کی اسکن میں کوئی ایکنی اور کیونکہ آئلی اسکن میں اکثر ایکنی ہوتی ہیں پھر تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جائے. اگر اس کے پھر فرض کیا کوئی نشان پڑ گئے ہیں پھر ان نشانوں کو ختم کیا جائے. آپ نے تو راحیل کو بڑے غور سے دیکھا ہوگا پھر تو. نہیں اب دیکھوں گا غور سے. پہلے ٹی وی کے حوالے سے دیکھا اب اسکن کے حوالے سے دیکھوں گا. آپ ذرا غور کر لیجیے گا وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے. بالکل ضرور. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح ابھی اب ایک تو آئلی, اچھا ڈرائی اسکن کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. اچھا آئلی اسکن کا ایک فائدہ ہے کہ اس کے اوپر رنکلز وغیرہ جو ہے نا وہ ذرا دیر سے ہی آتے ہیں, نظر دیر سے آتے ہیں. نظر دیر سے آتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور جو آپ کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے اس کی وجہ سے رنکل زیادہ پڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے اس کو ہائیڈریشن اپنی بہتر کرنی ہے. مطلب یہ آپ کا فلوئڈز آپ کو زیادہ لینے چاہیے. اور پھر اگر خاص طور پر سردیوں میں پھر آپ نے کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرنی ہے چہرے پہ اس کو مائسچر رکھے. تو اس کی بس یہی احتیاط ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی اوور آل جو احتیاط ہے وہ تو سب تو گرمی سے اور اس سے دھوپ سے بچا جائے, بس اس کی یہی احتیاط ہے. اور ریگولر وائٹامن استعمال کیے جائیں تو ہر کسی کو بلکہ کرنے چاہیے. اچھا ایک تو یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کس طرح کے وائٹامنس استعمال کر رہے ہیں, کس طرح کرنے چاہیے, وہ آپ کے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ہونا چاہیے یا آپ ڈفرینٹ جو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو پرچیز کریں اور کھانا سٹارٹ کر دیں گے؟ مختلف جی بعض مختلف لوگوں کے مختلف وائٹامن دینے پڑتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کے منہ کے ساتھ ادھر چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں جسے ہم اینگولر اسٹومیٹائٹس کہتے ہیں, اس کے لیے ہم وائٹامن بی کمپلیکس دیتے ہیں. تو باقی عام جو لوگ ہیں جن کو عام طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر ملٹی وائٹامن دیتے ہیں جن میں سارے اینٹی آکسیڈنٹس آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کوئی بھی لے سکتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کہیں سے پرچیز بھی کر سکتی ہیں, لیکن کوئی اچھی کمپنی ہو جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو وہ اس کا رزلٹ پھر بہتر ہوتا ہے. اچھا باقی وائٹامنس کھانے کے بعد جو ہے نا آپ کا اس کے اثرات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کے نیلز, آپ کے ہیئر. ظاہر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائٹ میں نہیں ملتی. مثلا سب سے جو پہلی چیز ہے وہ وائٹامن ڈی آپ کو نہیں ملتا. بیسیکلی سن شائن وائٹامن کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنے آپ کو دھوپ لگوانی چاہیے. جہاں اس کا نقصان ہے اس کا فائدہ بھی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہ آپ تپتی دوپہر میں اپنے آپ کو دھوپ لگائیں جب سورج جیسے اوپر آئے. اچھا یہ بھی لوگوں کا بڑا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کا جو وائٹامن ڈی ہے وہ کون سا بہترین وقت ہے جب آپ وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں؟ وائٹامن ڈی لینے کا کوئی بہترین وقت نہیں ہے, لیکن دھوپ سے اگر آپ نے وائٹامن ڈی لینا ہے اس کے لیے صبح کی دھوپ کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہلکی ہلکی دھوپ نکل جاتی ہے اس سے آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. مطلب جب بھی دھوپ نکلے گی وہ وائٹامن وہ بنائے گی آپ کا. یہ ضروری نہیں کہ صبح کی ہو یا رات کی, لیکن آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ موسم کیسا ہے. تو اگر سردیاں تو پھر بے شک دوپہر کی دھوپ ہو, اور اگر گرمیاں تو پھر صبح کی دھوپ ہو. بس یہی چیز آپ نے دیکھنی ہے, ورنہ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سردیوں میں وہی کام کرنا ہے, بہت زیادہ دھوپ کا ظاہر سی بات ہے, وائٹامن ڈی میرے خیال میں ایکسٹرا ہی ہو جاتا ہوگا. جی اس میں سردی صبح یا شام کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جس وقت بھی دھوپ ہوگی وائٹامن بنے گا. صحیح ہو گیا. اچھا اور اس کے علاوہ کون کون سے ٹریٹمنٹ آپ چل رہے ہیں لیٹسٹ؟ اس کے علاوہ لیٹسٹ تو آج کل زیادہ پیڈیو تھریڈس کا کر رہے ہیں, آج کل لیزر پینس کا کر رہے ہیں, آج کل یہ جو پی آر پی اووریز کی کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جو, کیونکہ میں بھی اس کے اوپر آپ دیکھتی رہتی ہوں, جو آپ کی بہت زیادہ آپ کی چیکس کو یا آپ کی اسکن کی ٹائٹننگ کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس کو کیا آپ بولتے ہیں؟ بیسیکلی وہ جن چیزوں سے کولیجن کنٹیکٹ ہوتی ہے اس سے یہ اس طرح کا مطلب چہرہ ایک بہتر ہو جاتا ہے, کھنچ جاتا ہے. تو لیکن اس کے لیے آپ کو پوری سرجری کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, آج کل یہ سب نان انویسو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. مثلا اس کے لیے ہم فیس لفٹ کے لیے پیڈیو تھریڈز یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہائفو بھی ہوتی ہے, لیکن ہائفو پرانی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ پیڈیو تھریڈ زیادہ بہتر ہیں کہ آپ ایک تھریڈ یوز کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے مطابق اس کو فیس کو لفٹ کرتا ہے, اور تقریباً 6 مہینے رہتا ہے. یا تھریڈ آپ نکال لیتے ہیں؟ نہیں نکالتے نہیں ہیں, وہ 6 مہینے میں خود ہی ابزارب ہو جاتا ہے, 5-6 مہینے میں نا. تو لیکن وہ اپنا جو افیکٹ ہے وہ چھوڑ جاتا ہے, کیونکہ اس ون میں اس کا ایکشن ہے نا, جب آپ اس اوپر رکھیں گے اس میں اس طرح کی اس کی جو اسٹرکچر ہے کہ وہ اس کو پھر دوبارہ ڈھلکنے نہیں دیتا.
اچھا مطلب اس سے آپ کا فیس لفٹ ہو جی جاتا جی، ہے. وہ ایک دفعہ جو ہو جاتا ہے کولیجن پروڈیوس ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اور اسی طرح پھر نیک کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اس طرح نیک کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. کیونکہ اچھا اگر آپ نے فیس تو اپنا لفٹ کروا لیا لیکن آپ کی جو نیک ہے اگر اس کے اوپر آپ نیک میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں. یہ نیک میں فلرز بھی یوز ہو سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم نے اس کا ریزلٹ کس طرح کا کرنا ہے. اور چیزیں آتی جا رہی ہیں نا. دیکھیں اب آپ کہتے تھے اچھا جی بڑھاپے کو کم کرنا ہے تو آپ جا کے اپنے پلرز کروا لیں. جوان نظر آ رہا ہے تو آپ لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے دل کو جوان رکھنا. ہاں یہ تو پھر آپ نے کام کروانے ہیں. ہاں یہ بالکل یہ ہے. ورنہ اس کا ریزلٹ جلدی ختم ہو جائے گا. جلدی ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے. سر بھی بڑے غور سے سن رہے تھے ویسے. سر کہیں آپ تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں میں ان کی باتیں سن دیکھیں جی معالج کی اور مسیحا کی کسی ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خیر جوان آدمی ہیں. میری عمر کا بندہ ضرور سوچے گا کہ مجھے اپنی عمر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن ان کا بڑا اچھا جواب تھا کہ پہلے میرے پاس آنا چاہیے. یہ سفر ہمارے پاس آنے سے شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں اب جائیں گے تو پتہ چلے گا نا, پہلے ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتائیں گے. جی بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. میڈم ذاتی زندگی یہ تھی کہ ہم ملتان کے لوگ ہیں آباء و اجداد سے. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے 100 سال پہلے یا آلموسٹ 100 سال پہلے تو میں کہہ سکتا ہوں شعوری طور پر جو ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے. ہم ملتان کے روایتی لوگ ہیں. ایک محلہ ہے ملتان میں گھنٹہ گھر کے ساتھ. اس کا نام تو خیر بگڑ کے یہاں لفظ بگڑ جاتے ہیں تو کوٹلہ تولے خان. ویسے نام تھا اس کا کوٹ تغلق خان بلکہ کوٹ تغلق شاہ. تغلق؟ ہاں جی. محمد تغلق یہاں پیدا ہوا تھا جس نے دلی کے تخت پہ قبضہ کیا تھا. تو ظاہر ہے 3 بڑے بادشاہ یہاں پیدا ہوئے. احمد شاہ ابدالی بھی تو یہیں پیدا ہوئے تھے. یہ ابدالی روڈ جس پہ آپ کا ہمارا جہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور محمد تغلق پیدا ہوئے تھے. اور ایک بڑا بادشاہ دہلی گیٹ میں پیدا ہوا تھا اور وہ تھا لودھی. لودھی خاندان کے افراد اب بھی وہاں دہلی گیٹ میں دولت گیٹ میں آباد ہیں. اس کی اولاد ہیں. تو وہ جو لودھی خاندان کا بانی تھا ابراہیم لودھی کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہنے کے بعد تاریخی محلہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے کوٹلہ تولے خان. اچھا یہ تھا تو محنت کشوں کا محلہ. یہاں ایوریج پڑھے ہوئے لکھے لوگوں کی کم تھی لیکن فنون لطیفہ کے دلدادہ لوگ گویے یعنی وہ لوگ جو سر سے پیار کرتے تھے اور مختلف یہاں میں رہا. تو ایک نیچرلی آپ کو یہ چیزیں کسی نہ کس طرح سے متاثر کرتی ہیں. ابتدا میں مسلمہ اسکول میں میں پڑھتا رہا تو وہاں میرے یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ صبح کے وقت جو چھوٹے موٹے خطابات ہوتے تھے اس میں نے حصہ لیا. تو وہاں چودھری عبدالرحمان یوں سمجھیے کہ ملتان کے وہ سر سید تھے. تو آئی واز سلیکٹڈ ایز ڈیبیٹر. تو ظاہر ہے جب تک تراش خراش نہ ہو بولنے کا ہنر تعلیم وغیرہ سب یہیں سے حاصل یہی ملتان سے تھی مسلمہ اسکول سے. اور یہاں میں پڑھتا رہا. پڑھنے میں ٹھیک تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ سرائے کی زبان میں ایک لفظ ہے سرائے کی میرے وہ کہتے ہیں بڑا لاٹے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آلموسٹ امتحانوں میں میری پوزیشن ہوتی تھی لیکن کوئی میلہ کوئی ایسی بات ہم چھوڑتے نہیں تھے. پھر اسلامیہ کالج میں میں پڑھتا رہا. میرٹ میرا بوسن روڈ کا تھا لیکن وہاں میرے فیسیں وغیرہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے اور مجھے تو اپنی غربت کے زمانے میں یہی آسائش چاہیے تھی. پھر میں آئی واز سلیکٹڈ ایز بینک مینیجر. یہ میرے مزاج کے خلاف پیش آتا. شماریات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن دینیات پڑھنے کے بعد اگر روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے میں یہاں رہا لیکن شوق کو مرنے نہیں دیا. دین میں نے LLB کر لیا تو میں مینیجر تھا ABL کا. آپ کو ویسے قانون دان بننے کا شوق تھا؟ مجھے سب کچھ جاننے کا شوق ہے. ایک تحیر ہے میرے اندر اور وہ آرٹسٹوں میں ہوتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن سے لے کے آپ نے 20 کوشچن پوچھ لیے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بچ بچا کے جواب دے رہے تھے لیکن آپ میرا مطلب یہ کہ قانون دان اس لیے تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ قانون کی دنیا کو دیکھا جائے. یہاں ناانصافیاں بہت تھیں. بنیادی طور پر طبقاتی اعتبار سے 90% وہ لوگ ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے میں کریٹیسائز نہیں کر رہا. یہاں تو خیر کلچری جاگیردارانہ بہت ہے ملتان میں جہاں ہم پیدا ہوئے. یہاں آسائشوں کے دروازے عام آدمی پر غریب آدمی پر بند کر دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں آگے آنے کے لیے وہ قانون کو جاننا تھا کچھ اپنے آپ کو ممتاز بنانا تھا. اب بھی یہ ہے کہ میں یہ ضرور آپ کے توسط سے روہی چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو معاشی آسودگی میسر آ جائے تو ایک تو اپنا ماضی مت بھولیے. دولت کے
दौलत के हसूल के लिए इतने दूर ना निकल जाइए कि वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे एक अगर आप 1 मिनट में जी, अपनी जी, बात बोले, मैं बोले, लंबी बात क्योंकि हाँ। कर जाता हूँ। हालांकि कमिटमेंट थी मेरी हमजा साहब से कि आज मैं थोड़ी बात करूंगा। चीनी कहावत है कि वो तितलियां पकड़ने गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। तो तितलियां का शौक अच्छी बात है, लेकिन डिलीवर ज़रूर करें आप लोगों को। अब मेरी तंजीम है, ये बिल्कुल आखिरी जुमला है, लीगल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम कोशिश करते हैं एक तो मोहल्ले में गलियों में सेमिनार मुनक़िद करें, और अगर कोई बिल्कुल गरीब आदमी आता है तो हम इसलिए नहीं उसको रिफ्यूज़ कर देते कि उसके पास फीस नहीं है। सही, तो कोशिश करते हैं कि उसे अकोमोडेट करें। ठीक, मज़ीद में इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं डिफरेंट मिक्सचर बनाया जाता है क्रीम्स का, कोई नाइट क्रीम है, कोई डे क्रीम है, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बड़ी डैमेज हो जाती है। बेसिकली हमारा मुल्क में ना ड्रग्स का कंट्रोल कोई नहीं है, और जो क्रीम है ख़ास तौर पे इनमें ऐसे चीज़ें उन्होंने शामिल की होती हैं जो कुछ दिन के लिए तो आपको फौरी उसका पता लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बेसिकली आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। उसमें मर्करी हो गया, उसमें और इस तरह की अच्छा, आपकी स्किन, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो नाइट क्रीम और डे क्रीम यूज़ कर रही होती हैं, उनकी स्किन ऐसे बारीक हुई हुई होती है बिल्कुल, आपकी वेन्स भी इवन के नज़र आ रही होती है। बाज़ उनमें एसिडिक चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बाज़ को तो इस तरह रिएक्शन होता है कि वो देखने के काबिल नहीं रह जाते। मतलब इस तरह के उसमें ज़ख्म बन जाते हैं, इस तरह की उनकी फेस बन जाता है। बाज़ लोगों को स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन बेसिकली हमें देखना चाहिए अभी कि भी डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ मैं, अभी भी टिकटॉक पे देख रही थी, कभी कभी आपकी सोशल मीडिया पे, कभी कहीं पे भी आपके स्पेशली इसको प्रमोट किया जा रहा है, ये जो क्रीम्स डिफरेंट मिक्सचर्स का। असूल ये है आप आजकल आपके बिजनेस का कि अगर आपने बिजनेस करना है तो अगर आपकी 10 रुपये आपके पास हैं तो 1 रुपये की आप चीज़ लें और 9 रुपये आप पब्लिसिटी पे लगाएं, तो ज़ाहिर है फिर उसमें कुछ जो असल जो चीज़ है वो तो थोड़ी रह जाएगी ना। तो लोग पब्लिसिटी की वजह से आपके पास आते हैं। तो लेकिन अगर आप समझदारी का मुजाहरा करें तो एक तो कंपनी आपकी जो बेहतर हो, काबिल एतमाद हो, दूसरा अगर आप इंग्रेडिएंट्स उनके पढ़ सकते हैं वो देखें। आजकल तो नेट पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। अब जो भी इंग्रेडिएंट उसमें देखेंगे, आप उसको सर्च करेंगे, आपको उसका सारा पता लग जाएगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको इंसानी जिल्द पे लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए। चुनांचे आजकल तो बहुत ही आसान है किसी चीज़ की तहकीक करनी। ये स्किन के मामले में मैं देखती हूँ फिर भी आप कहीं ना कहीं, वो हमारे यहाँ एक थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना चिट्टे होने का, जी, बस हम कुछ दिन रहें और उसके बाद हम चिट्टे हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसकी वजह से आप ये नहीं सोच रहे होते कि आपकी स्किन कितनी खराब हो रही है, या उसके बाद अच्छा जैसे ही आप वो लगाना छोड़ते हैं तो उसके बाद जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सफ़ेद जितनी अगर स्किन अगर जितनी वाइट होगी उतना आपके स्किन के कैंसर के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। और जैसे हबशी लोग हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा होती है स्किन में, उनका कलर इसलिए डार्क होता है, उसमें स्किन कैंसर के मतलब बहुत ही कम उनके चांसेस होते हैं। लेकिन जितनी वाइट स्किन होती है उसमें उसकी चांसेस ज़्यादा हैं कि इस तरह की चीज़ें हों। और अल्लाह ताला ने हमें जो स्किन दी है कम से कम उसको ओरिजिनल हालत में रखना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने हमारे मौसम के मुताबिक स्किन दी है कि जहाँ धूप ज़्यादा है तो मेरे ख्याल हमें मौसम ऐसे हैं माशाल्लाह से, मौसम ऐसे हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर कनात नहीं है ना। तो सफ़ेद कहते हैं मैं और सफ़ेद हो जाऊँ। बेचारा जो सांवला है या थोड़ा कलर डल है। मेरे पास एक आदमी आया, किसी यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था, वो कहता है ये मैं अपना कलर वाइट करवाने आया हूँ। मैं कि क्या वजह, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कहते हैं मुझे जब लोग बुलाते हैं कहते हैं वो कालू रहा। तो मैं उस चीज से बचने के लिए अपना कलर वाइट करवाना चाहता हूँ। तो ये आजकल ये हाल है। हंसी में आपने मुझे हंसा दिया। अच्छी बात। अच्छा, काले रंग को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये भी हमारे यहाँ बड़ा मुआशरे का ना ये अलमिया है। स्पेशली अगर हम रिश्तों की बात करें, जो हमारी बच्चियाँ हैं जिनके रंग जो हैं वो सांवले होते हैं या उनका कलर फेयर नहीं होता, तो उनके रिश्ते भी नहीं होते इसी वजह से। तो उनके जहन में कंसेप्ट है ना कि
کیونکہ صرف چہرہ تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. ہاں آپ کی بہت ساری آپ کی عادات ہوتی ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, آپ کی سوچ, آپ کی سمجھ ہوتی ہے. اچھا پھر جو ایسے تھوڑے سے بنتے ہیں نا, پھر ایسی بھی دیکھتی ہیں خواتین جو ذرا گورے رنگ کو دیکھتی ہیں, پھر وہ اپنا گورا پن دکھاتی بھی ہیں بڑے اپنے انداز میں. مطلب آپ گورا پن کو آپ چلاکی سے تشبیہ دیتی ہیں. لیکن بہت زیادہ ایکسٹرا جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ملے, تو پھر اس کے ناز نخرے بھی تو ہوتے ہیں. بالکل. تو ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ پھر اس کے ناز نخرے نہیں ہوں گے. اچھا سر, آپ سے بھی جانوں گی, جس طرح آپ نے کافی ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ڈاکومنٹریز بنائی آپ نے, کون سا زیادہ آپ کو ڈاکومنٹری میں آپ کو بنانے میں بڑا مزہ بھی آیا, آپ نے انجوائے بھی کیا؟ دیکھیں, ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ تاریخ ہے, تصوف ہے. ظاہر ہے تصوف ملتان کی مٹی میں شامل ہے, صوفیاء کی یہ نگری ہے, سب سے زیادہ ولی, اسی لیے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں, ولیوں کا شہر. تو وہ ایک ملتان کی آپ نے ہسٹری پہ جو ہے ملتان میں اور مضافات میں جو ولی موجود ہیں, ہم نے ان پہ کام کیا ہے. پھر سر پہ کام کیا ہے. ایک فلم ہے میری سر کی گونج, اس میں جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں بیٹا ہے میرا, لکھاری آلموسٹ میں ہوں فلموں کا. تو سر کی گونج بنائی تو اس میں راگوں کی تخلیق اور ان کی ابتدا کا ذکر ہے. لیکن یہاں میں ایک آپ ہی کی بات جو ڈاکٹر صاحب سے آپ کر رہی تھیں, یہاں ابتدائی طور پر دراوڑ آباد تھے. تاریخ کی بات ہے, اس کو ختم کرتے ہیں. تو جب آریہ آئے, دراوڑ کالے ہوتے تھے. ملتان کا حقیقی رنگ جو تھا وہ سانولا ہے. اس کے بعد جو حملہ آور ہوئے, اب ملتان وہ تاریخی شہر ہے, یہ جرت مندوں کا شہر ہے. میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا, اگر ملتان 5000 سال پرانا شہر ہے اور اسی قدامت کی بنیاد پر ہم ہر ملک کو بلاتے ہیں, یہاں اٹلی نے تسہیلیں بنوائیں, تو پھر 5000 سال تک ہم مقابلہ کرتے رہے آنے والوں کا. اور ایک چھوٹی سی بات کہ سانولا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے معیار کا تو اپنا اپنا پسند کی بات ہے نا. اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ کون سی فلم آپ کو پسند آئی. چھوٹے چھوٹے ٹیلی ڈرامے ہم نے بنائے تھے سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے. تصوف میں تو جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں بریک میں کہہ رہا تھا, شیدی لال, اب ظاہر ہے شاہ یوسف گردیز, موج دریا بخاری, حضرت حسن پروانہ. لیکن یہ ایک تاریخی بات میں کہہ جاؤں گا کہ یہ جو 3 بزرگ ہیں, شیدی لال بھی اور حسن پروانہ بھی, موج دریا بھی, یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پہلے کے بزرگ ہیں, یہ اس سے بھی پہلے کے شاہ یوسف گردیز. اب وہ بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی, ایک ڈرامہ تھا پیاس, وہ میرا لکھا ہوا ہے. اصل میں یہاں زندگی کی آسائشیں ہیں نہیں. قلعہ دراوڑ کے پاس میڈم میلوں تک پھیلا ہوا چولستان, اب تو خیر سیلاب ہمیں لے گیا, لیکن وہاں پانی نہیں ہوتا. وہاں جانور اور وہیں سے انسان پانی پیتے ہیں. دکھ ہمیں یہ ہے کہ جنہیں ہم ووٹ دے کر بھیجتے ہیں, انہوں نے کبھی مداوع نہیں کیا, وہ اپنے گھر اسلام آباد یا لاہور شفٹ کر دیتے ہیں. ابھی سیلاب کی ایک بات ہے, میں ظاہر ہے تنزن بات نہیں کر رہا, حقیقت میں قوم بڑی باشعور ہو گئی ہے. آپ کے الیکٹرانکس میڈیا نے, ٹیلی فونوں نے لوگوں کو, موبائل نے, یوٹیوب نے, اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محاذ آرائی اقتدار کی تو ہے. ہمارا پورا جنوبی پنجاب آج راجن پور کو خالی کرانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا, یہ حضرت خواجہ غلام فرید کا شہر. تو یہ دکھ کی بات ہے کہ ان کا مداوع کرنے کے لیے ملٹری تو چلو, ہم اخبارات میں ہماری اپروچ تو یہی ہوتی ہے کہ ملٹری کے جوان پہنچے, لیکن ہماری اپنی حکومت جو بھی ہے وہ کہاں ہے. اور ایک شعر کے ساتھ میں لمبی بات کو کلوز کر رہا ہوں. میر تقی میر نے کہا تھا, کس نیند میں پڑی ہو تم اے چشم گریہ ناک, پلکیں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. میں روہی ٹی وی کی وساطت سے, آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, میں آپ کا ٹی وی دیکھتا ہوں, چونکہ میرے وسیب کے سارے شہروں کے آپ دکھوں کا مداوع کرتے ہیں, تو ہمارے شہر ڈوب رہے ہیں, انہیں ڈوبنے سے بچایا جائے. بالکل. اس ٹائم تو واقعی ہم دیکھیں نا کہ آدھا جو حصہ ہے پاکستان کا وہ تو اس میں سیلاب میں ہی ہے, اور جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہے. لوگ بہت پریشان ہیں, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, لوگوں کی بے بسی ان کی آنکھوں سے دکھتی ہے, ان کا دکھ ان کی آنکھیں بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ چیزیں اگر ہم دیکھیں, میں تو کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں جو ان کے مویشی ہیں وہ جس طرح جا رہے تھے, جو ان کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا, جانوروں کی بھی اپنی ایک آس ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے کہ ان کو بھی کوئی بچائے گا, لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا. اور جس طرح وہ سیلاب کے اس میں جا رہے تھے, تو وہ ایک ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سمجھے سبق ہے. ہم لوگوں کو تو شاید اس پین کا اتنا احساس نہیں ہوگا جو ہم یہاں بیٹھے ہیں,
لیکن جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں جی بڑا کرب ہے، مال مویشی اور نیا گھر بنانا ایک تو دیواروں کی ان لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل، ان کی فصلیں گئی، مال مویشی چلا گیا، اور کوئی ہوپ نہیں ہے کہ اب یہ ساری چیزیں انہیں کون دے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ظاہر لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ان کا نقصان ہوا ہے اس تک تو آپ ان کا پورا مداوع تو نہیں کر سکتے اس نقصان کا جو ان کا ہو چکا ہے. جن کے اپنے پیارے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جو اس ریلے میں بچے چلے گئے ہیں، بچیاں چلی گئی ہیں، تو وہ ان کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا کبھی بھی وہ اس زندگی میں. سر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج میرا یہ ہے کہ آپ بالکل سادہ زندگی اختیار کریں، سادہ خوراک لیں اور اپنے آپ کو دکھوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں. اس کا طریقہ ہے کہ آپ قناعت کریں. کیسے قناعت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں. اور میرا خیال ہے سادہ زندگی اور سادہ خوراک ہر چیز کا حل ہے، اور لیکن اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی کمپلیکس انسان کے اگر اندر ہے، میں نے ماضی کا دانستہ ذکر کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا ماضی ہمارے لیے اثاثہ ہوتا ہے. اندر انسان کی عظمت موجود ہوتی ہے، انہیں ڈیگ آؤٹ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ہماری شخصیت پر کوئی منفی اثر پڑے گا. بہادروں کی طرح زندگی گزاریں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں. بہت شکریہ، آپ دونوں گیسٹ کا بہت اچھا لگا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.